हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमजद यूब मिर्ज़ा। आज मैं आपके साथ एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप ये प्रोग्राम शुरू से आखिर तक देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा कि आप जानते हैं, 28 तारीख को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक जलसे का ऐलान कर रखा है मुजफ्फराबाद अपर अड्डा पे। और ये जलसा इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये इसलिए इंतहाई अहमियत का हामिल है कि जो कई महीनों से सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही है, बिजली के बिलात के बाइकाट की भी तहरीक चल रही है, इस की रोशनी में तमाम चीज़ें इस तरह से सामने आ रही हैं कि वो एक ऐसे माहौल को जन्म देने में कामयाब हो गई हैं जिनको हम इनकलाबी माहौल कहते हैं या इनकलाबी लम्हात कहते हैं। अब इनकलाबी लम्हात क्या होते हैं? इनकलाबी लम्हात वो लम्हात होते हैं जिसके अंदर मिनहसुल समाज यानी पूरा समाज जो है वो एक इनकलाबी हलचल में शामिल हो जाता है, एक इनकलाबी हलचल से दो चार हो जाता है। और पहले जिस तरह मुख्तलिफ तंजीमें, पेंशनर्स एसोसिएशन, लेडी हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन या ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन या ट्रेडर्स एसोसिएशन, ये मुख्तलिफ तंजीमें अलग-अलग अपने करती थी मुजाहरे और मुतालबात और धरने और ये और वो। अब वो सब जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो जो बात मैं पिछले 4 सालों से मुसलसल कर रहा था कि कोऑर्डिनेटेड तहरीक होनी चाहिए, यानी कि अगर एक कॉल दी जाती है धरने के लिए तो फिर वो पूरे नाम नहाद आज़ाद कश्मीर में वो धरने होने चाहिए। अगर मुजाहरों की कॉल दी जाती है तो वो पूरे रियासत में वो मुजाहरे जो होने चाहिए। तो अब हम वो सतह भी क्रॉस कर चुके हैं और अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बन चुकी है। अच्छा, एक मेरे पास वो इतला आई है। अब देखें आप इसका असर कैसे होता है। ये इनकलाबी लम्हात में फिर कैफियती तब्दीली आती है। देखें, मैंने आपको हमेशा समझाया है कि दो चीज़ें होती हैं। एक होती है मिकदार की तब्दीली। मिकदार की तब्दीली की मैंने मिसाल हमेशा आपको पानी को गर्म करने और उबलने के मरले तक के हवाले से दी है कि जब आप पानी रखते हैं चूल्हे पे तो वो गर्म होना शुरू होता है और फिर उसके अंदर आप देखते हैं आबी बुखारात जो है वो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। ये जो आबी बुखारात होते हैं ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के जो गर्म होना शुरू हो जाते हैं, उनकी मिकदार में इजाफा होना शुरू हो जाता है। और फिर जब उनकी मिकदार एक हद तक उसमें इजाफा हो जाए तो फिर वो इज्तिमाई जो मिकदार होती है वो पानी की कैफियत में तब्दीली ले आती है और पानी भाप बन जाता है। इसी तरह से ये जो मुख्तलिफ मैंने आपको एसोसिएशंस और तंजीमों का अभी जिक्र किया है कि जो अपने धरने दे रही थी या एहतजाज कर रही थी अलग-अलग, ये मिकदार है। यानी कि समाज को अगर आप एक पानी का बर्तन समझ लें और इन तंजीमों को अगर आप उन पानी के बर्तन के अंदर पड़े हुए पानी के मॉलिक्यूल समझ लें तो समाज के अंदर ये मॉलिक्यूल्स की तादाद में इतना इजाफा हो गया कि अब जो है उसमें कैफियती तब्दीली के हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं। वो कैफियती तब्दीली क्या है? वो कैफियती तब्दीली इनकलाब है। और इनकलाब का मतलब क्या है? इनकलाब का मतलब है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के ऊपर बराजमान जो इस वक्त पाकिस्तान की सहूलतकार और पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो आशीर्वाद से हुकूमत चौधरी अनवारुल हक की कायम हुई है बशमूल असम्बली, ये सब ख़त्म की हो उस इनकलाब के ज़रिए और यहाँ पे हकीकी अवामी हुकूमत कायम हो जो कि सिर्फ इस वक्त जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के इक़्तिदार हासिल करने की सूरत में कायम हो सकती है। दूसरी, मैंने हमेशा ये बात समझाई है कि जो सियासी पार्टियां होती हैं वो इक़्तिदार पे कब्ज़ा नहीं करती या वो इनकलाब नहीं करती, बल्कि वो अवाम में जाके अवाम की जहन साजी करती हैं स्टडी सर्कल्स के ज़रिए, जलसों में तज्जियाती तकरीरें करने के ज़रिए। एक तो खोखला नारेबाजी होती है ना कि इंच कर देंगे तो अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम ये कर देंगे। तो एक ये होता है कि मुतालबात क्यों नहीं माने जा रहे, अवाम को बताना। ये मसला बिजली का पैदा क्यों हुआ हमारे पास? क्योंकि हमारी बिजली पाकिस्तान के कब्जे में है, वो हमसे सस्ती लेके महंगी बेचता है। पंजाब के अखराजात भी टैक्सेस लगा के हमसे पूरे कर रहा है वगैरह वगैरह।
اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ 28 تاریخ کو ہونا جلسہ، اور یہ جلسہ طے کرے گا کہ واقعی میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تقریریں ہیں ان کے لیڈران کی، ان سے یہ واضح ہوگا کہ جو تحریک کی قیادت ہے کیا وہ عوامی جو مقدار کی تبدیلی ہے اس کو کیفیتی تبدیلی میں تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ دوسرے لفظوں میں کیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت اس انقلاب کی قیادت کرنے کی اہل ہے یا اس انقلاب کو ضائع کر دے گی۔ دوسرے لفظوں میں یہ جو ایک نئے سماج کو اگر آپ بچہ سمجھ لیں، یہ جو مظاہرے ہیں ان کو آپ درد ذیل سمجھ لیں، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کو دردیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ جو مظاہرے ہیں سماج کے اندر یہ نئے سماج کی پیدائش سے پہلے کی دردیں ہیں۔ اگر اس طرح سے سمجھے بات کو تو پھر اگر دائی جو ہے اس وقت وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ دائی ہے، اور اس دائی کے ہاتھ جو ہیں وہ ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت۔ اب یہ وہ بچہ پیدا کرنے میں ڈیلیوری میں کی اہل ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ بچے کو پیدا کر سکتے ہیں اور وہ بچہ پیدا کر کے اس کو گود میں رکھ کے اس کو پروان چڑھا سکتے ہیں، یا ان کے ڈیلیوری کے دوران اپنی نااہلی کی وجہ سے، کم تجربہ ہونے کی وجہ سے، یا موجودہ اصلاحی نظام میں خوش فہمیوں کی وجہ سے یہ بچہ جو ہے اسقاط ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، یہ بچہ مر جاتا ہے، اور پھر جو ہے یہ آزادی کا، پاکستان سے آزادی کا جو ہے نا یہ لمحہ ہم سے ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ اچھا، میں اب آپ کو جو بات بتانے لگا تھا شروع میں وہ یہ ہے کہ اب مقدار کی تبدیلی کے بعد کیفیتی تبدیلی، یعنی پانی ابھی ابلا نہیں ہے لیکن پانی میں سے ہلکی ہلکی سٹیم نکلنا شروع ہو گئی ہے، وہ ہمیں نظر آنا شروع ہوگی۔ اور وہ کیسے نظر آنا شروع ہوگی؟ میں دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز جو ہے وہ تو ہے یہ ایک نئی تنظیم کا قیام جس کا نام ہے ایڈ ہاک ورکرز موومنٹ۔ اب یہ ایڈ ہاک ورکر موومنٹ جو ہے اس کے اندر غیر جریدہ ملازمین، تمام محکموں کے جو غیر جریدہ یعنی نان گزٹڈ امپلائیز ہیں، ایڈ ہاک ملازمین ہیں، ان سب نے مل کے جو ہے یہ ایک نئی تنظیم اکٹھی کی ہے، یعنی وہ بھی اب اکٹھے ہو گئے ہیں سارے علیحدہ علیحدہ کے بجائے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے یہ بیان دیا ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، بڑا دلچسپ بیان ہے اور یہ سیاست کے طالب علموں کے لیے بڑا سبق آزمود ہے۔ یہاں سے یہ بیان شروع ہوتا ہے کہ سلامتی دوستو، آج ایڈ ہاک ورکر موومنٹ کی جانب سے مرکزی عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران سے تعاون کی اپیل کی گئی ہے۔ یعنی جو میں بات کر رہا ہوں اخباری بیانات میں بھی آ رہے ہیں، ہر جگہ ویڈیو لاگز میں بھی، کہ اس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہر شخص تعاون کرے، ہر سیاسی پارٹی اپنے ایجنڈے کو ذرا پیچھے رکھے اور ان کی حمایت کا اعلان کرے، اپنی دکانداری چمکانے کے چکر میں نہ رہیں۔ ہم نے اپنی پارٹی کو بھی پیچھے کر دیا ہے اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو مکمل سپورٹ دینے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ تو تعاون کی اپیل کی گئی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی عوام کے بنیادی انسانی حقوق کے حصول میں ہر اس آرگنائزیشن کو سپورٹ کرے گی جو اپنے حقوق کے حصول کے لیے اجتماعی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ یہ جو ہے بات یہ ایڈ ہاک کمیٹی کی جو موومنٹ بنی ہے انہوں نے کہا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز جو اصل میں شروع کیا وہ یہاں سے کیا، مستقل روزگار حق ہے، خیرات نہیں، جد و جہد کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ پھر لکھتے ہیں، محنت کش ساتھیوں، روزگار ہر شہری کا بنیادی حق ہے جسے فراہم کرنا ریاست کی بنیادی ذمہ داری تصور کیا جاتا ہے۔ ریاست تمام شہریوں کو روزگار فراہم کرنے کے بجائے پہلے سے موجود روزگار کو بھی ختم کر رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں گزشتہ ایک دہائی یعنی 10 سالوں سے بھی زیادہ عرصے سے مستقل روزگار کے بجائے عارضی بھرتیاں کی جا رہی ہیں جن کے ساتھ 3 اور 4 ماہ کا کانٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ کانٹریکٹ اور ایڈ ہاک ملازمین پر بے روزگاری کے خوف کی تلوار لٹکائی گئی ہے جن کی مدت ملازمت 15 سے 20 سال ہو چکی ہے۔
ہر حکومت کے لیے اپنے سیاسی مخالفین سے سیاسی انتقام لینے کے لیے سب سے آسان ہدف یہی عارضی ملازمین ہوتے ہیں، جن کو میرٹ اور اصولوں کی بحالی کے نام پر نکالنے کا اعلان کیا جاتا ہے، اور تمام حکومتیں اپنے سیاسی کارکنوں کی بھرتی کا سلسلہ جاری کر دیتی ہیں۔ گزشتہ 4 ماہ سے مظفر آباد میڈیکل کالج اور 4 ماہ سے پنچ میڈیکل کالج راولاکوٹ کے ملازمین کی مدت ملازمت میں توسیع اور تنخواہ روکی گئی ہے، جس کے خلاف راولاکوٹ اور مظفر آباد میڈیکل کالجز کے ملازمین احتجاج کر رہے ہیں۔ اس میں اب میرپور میڈیکل کالج کے ایڈہاک ملازمین بھی جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں احتجاج۔ اسی طرح دیگر عارضی ملازمین کو ملازمت سے برطرف کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ رواں ماہ یعنی اس ماہ محکمہ برقیات یعنی پاور اینڈ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو حکم نامہ وصول ہوا، جس کے مطابق محکمہ برقیات میں تعینات عارضی ملازمین کو 30 ستمبر 2023 سے فارغ کر دیا گیا ہے، جن ملازمین کی توسیع یعنی اس کو آگے کیا ہے 30 ستمبر 2023 کے بعد تک مؤثر تھی، اس کو بھی ختم کر کے تنخواہ روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس نوٹس کے بعد بغیر کسی تحریری معاہدے کے محنت کشوں سے کام لیا جا رہا ہے۔ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں کہ ان ملازمین کی تنخواہیں کون اور کیسے ادا کرے گا، یا یوں ہی حکومت ملازمین سے بیگار لے گی۔ دوران کام ملازمین کے ساتھ اگر کوئی برقی یعنی الیکٹرک حادثہ پیش آیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ محنت کشوں کی زندگی کا انحصار ہی اس اجرت پر ہوتا ہے جو محنت فروخت کرنے پر یعنی پاور آف لیبر سیل کرنے پر ملتی ہے۔ بغیر اجرت کے وہ کیسے زندہ رہیں گے؟ حکمران طبقے اور افسر شاہی نے عارضی ملازمین کی تنخواہوں کو روک کے ان کے لیے زندگی کے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ ایسے میں ملازمین کے لیے اپنی بقا کے لیے احتجاج اور مشترکہ یعنی یونائٹڈ جدوجہد یعنی یونیفائڈ سٹرگل کے سوائے کوئی راستہ نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام شعبوں میں کام کرنے والے عارضی ملازمین خود نکالے جانے کا انتظار کرنے کے بجائے مستقل روزگار کے لیے جدوجہد کریں۔ تمام ملازم تنظیموں کی ذمہ داری ہے وہ عارضی ملازمین کی حمایت کریں اور احتجاج کی کال دیں۔ مستقل ملازم بھی اس جدوجہد میں عارضی ملازمین پر حملے عارضی ملازمین کا ساتھ دیں، کیونکہ آج یہ عارضی ملازمین پر حملے حکمران کل پینشن اور دیگر مراعات کا خاتمہ کر کے مستقل ملازمین پر بھی کرے گا، جس کا جواب محنت کشوں کے زیادہ سے زیادہ اتحاد کے ذریعے دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں نا، پولیٹیکل کانشسنس میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ انقلابی لمحات میں عوام کا اجتماعی شعور جو ہے نا وہ زکند لگاتا ہے، وہ بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ محنت کش ساتھیوں، افسر شاہی اور حکمران طبقے سے تعلقات پر نہیں، اپنی محنت کی طاقت اور اتحاد پر یقین کرو۔ مستقل روزگار ہمارا حق ہے، خیرات نہیں، جدوجہد کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ، ہمارے پاس کھونے کو صرف زنجیریں اور پانے کو سارا جہاں ہے۔ دیکھو کدھر سے کدھر بات لے گئے، یہ سمجھ آئی نا؟ انٹرنیشنلزم آ رہا ہے اب ان کے اندر۔ چلو اچھی بات ہے، یہ جذباتی بات ہے، لیکن ٹھیک ہے، فی الحال آپ آزاد کشمیر کے اندر اکٹھے ہو، دنیا کو فی الحال رہنے دیں آپ۔ میڈیکل کالج اور محکمہ برقیات سمیت جن اداروں کے ملازمین کی تنخواہیں اور توسیع روکی گئی ہے ان کو فی الفور بحال کیا جائے، تمام عارضی ملازمین کو مستقل کیا جائے، ایڈہاکزم پر پابندی عائد کی جائے، بے روزگار نوجوانوں کو رجسٹر کر کے روزگار یا بے روزگاری الاؤنس دیا جائے من جانب ایڈہاک ورکرز موومنٹ۔ تو یہ اب دوسرا جو میں آپ یہ دیکھیں، اس کے اندر یہ دیکھ لیں پہلے۔ اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بغیر جو ہے مجسٹریٹ کی یا عدالت کی اجازت کے، تحریری اجازت کے، کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے بجلی کمپنی کو کہ وہ آ کے محلے سے میٹر اتار دے یا وہ محلے سے بجلی کے تار جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کر دے بجلی کے لیے۔ لہٰذا اب لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ محلوں میں عوامی کمیٹیاں بنائیں، اور اگر کوئی آتا ہے ان کی بجلی کاٹنے یا اس قسم کا کام کرنے تو اس کا وہاں مقابلہ کریں۔ تو بن گئے نا، اب یہ کال آ گئی ہے۔
اب محلہ لیول پہ جو میں کہتا تھا ہمیشہ کہ محلہ لیول پہ، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم مظفر آباد کالج میں جا کے اسٹڈی سرکل کریں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم پونچھ میں جا کے جو ہے کالجوں کے اندر اسٹڈی سرکل کریں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے کہ تو میں کہتا تھا آپ نہ جاؤ، کس نے آپ کو بولا ہے آپ جاؤ، آپ اپنے محلے کے اندر اسٹڈی سرکل شروع کرو۔ آپ اگر نہیں، آپ کے پاس رکشے کا کرایہ نہیں ہے کہ آپ جا سکو کسی جلسے میں، تو آپ اس دن اپنے محلے میں جلسہ کرو، سب کو باہر بلا کے وہاں بیٹھو، اپنے محلے کے اندر کام کرو۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ 1000 روپیہ رکشے کا کرایہ آنے جانے کا دے کے تو کہیں جائیں؟ تو اب وہ چیز سامنے آ رہی ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کیفیتی تبدیلی اب شروع ہو چکی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹیاں جو بن رہی ہیں اب محلے کی سطح پہ، یہ وہ خلیے ہیں، یہ وہ سیل ہیں، یہ وہ مرکزیں ہیں جو ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بدن کو تعمیر کر رہی ہیں۔ یہ بدن تعمیر ہو رہا ہے، یہ نظر آنا شروع ہو گیا خاکہ انقلاب کا۔ اب اس کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ لہذا 28 تاریخ کو آپ جہاں بھی ہیں، آپ وسائل اکٹھے کریں، چاہے آپ کو بھیک مانگنی پڑے، آپ پیسے جمع کریں، اور 28 اکتوبر کو 12 بجے سب نے مظفر آباد اپر اڈا میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جلسے میں شریک ہونا ہے۔ سب نے شریک ہونا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور دیکھتے رہیں کہ آگے اب کیا ہوتا ہے۔